बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ईशल इस्लामिक वज़ाइफ। रात को एक लफ्ज़ पढ़ के सो जाएं, सुबह उठ के देख लेना बिस्तर के नीचे दौलत पड़ी होगी। यकीन नहीं आ रहा तो आजमा के देख लें। मोहतरम नाजरीन, आपने जिंदगी में कभी भी इस तरह नहीं देखा हुआ होगा कि आपके हाथों में दौलत आ गई। आप रात को सोए तो सुबह आपने देखा कि घर में हर तरफ दौलत ही दौलत है। ये वो वजीफा है जो अमल है, इस तरह करके देखिएगा आप एक दफा पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को कर लें। अगर हाथों में दौलत ना आई तो फिर कहना, क्योंकि ये अमल जो वजीफा आपको बताने जा रहे हैं, इस अमल को, इस वजीफे को रात को आपने सोने से पहले ज़रूर कर लेना है। इस अमल के बाद दौलत आपको प्यार आएगा कि दौलत वाक़ई आपके पास आ गई है। दौलत आप पर आशिक हो जाएगी, आपका साथ ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगी। जितना मर्ज़ी आप खर्च कर लें, पैसा ही पैसा आपके पास होगा और ख़त्म नहीं होगा। आप लोगों से गुज़ारिश है, इस वज़ीफ़े को नोट फरमा लें, गौर से सुन लें ताकि आप लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत ही आज़मूदा और आसान वज़ीफ़ा है। ये ऐसी परफेक्ट तस्बीह है, ऐसी ताकत है तस्बीह है, इंशाअल्लाह ताला रात को जब आप ये तस्बीह पढ़कर सोएंगे तो सुबह दौलत का ज़रूर इंतज़ाम हो जाएगा। आपकी जितनी बड़ी मुश्किलात हैं वो सारी हल हो जाएँगी, क्योंकि पैसा है तो सारी मुश्किलात का हल मिल जाता है। आप लोगों से गुज़ारिश है कि जो तस्बीह आपको बताएँगे इसको पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेना है, ताकि बाद में आप लोगों के लिए कोई मसला भी ना बने, कोई परेशानी भी ना बने। आजकल के दौर में हर शख्स माली मुश्किलात में नज़र आ रहा है, चाहे वो कोई मज़दूर है या चाहे कोई अफ़सर। कई लोगों के मुँह से ये बात सुनने में आती है कि घर के अखराजात इतने बढ़ गए हैं, पैसों से गुज़ारा नहीं होता। जितने मर्ज़ी पैसे कमा लें, पैसे पूरे ही नहीं होते। इंशाअल्लाह आज का ये वज़ीफ़ा आप कर लें तो आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अल्लाह पाक फरमा देंगे। गैबी हाथों से, गैब से आपके लिए इतनी दौलत आ जाएगी कि आपके घर जितनी भी दौलत और रिज़्क़ के हवाले से परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरा अल्लाह वो खत्म फरमा देगा। अल्लाह वालों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैंने कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ, अल्लाह पाक से आप पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांगा करो, और जब आपका यकीन पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको जरूर अता फरमा देंगे। मगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यकीन के साथ नहीं करते, बस वो फौरन कहते हैं गरम गरम रोटी मुंह में पड़ जाए। जब आप यकीन से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम होगा। अल्लाह पाक के खजाने बहुत वसी हैं, आपकी मुश्किलात की तमाम दूर हो जाएंगी। वो तमाम मुश्किलात जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, अल्लाह के फजलो करम से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क़, इतनी दौलत से मालामाल करेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इस तस्वीर से आपकी जिंदगी के वो तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे जो पूरी जिंदगी खत्म ही नहीं हो रहे थे। चाहे आप कर्ज किए दलदल में हैं, तो मेरे अल्लाह इस वजीफे की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से आपको इस दलदल से निकाल देगा। या आपके घर के खराजात बहुत ज्यादा है, इनकम बहुत थोड़ी है, तो अल्लाह पाक ऐसे वसीले पैदा कर देगा, ऐसी जगह से आपको गैब के खजानों से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि आपकी जो भी मुश्किल है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो मोहतरम नाज़रीन, जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, जो भी चीज़ मुझे मिली या जो नहीं मिली, जो मिली है वो लिखी हुई थी, जो नहीं मिली वो मेरी किस्मत में नहीं थी। मैंने इसको हासिल करने की कोशिश की फिर, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं मिली। इस पे मैं मुत्तमईन हूँ और मुझे अल्लाह सुब्हान व तआला पे यकीन है कि आप खुद को पूरे का पूरा अल्लाह को सौंप दें। जो शख्स अपने आप को सारे का सारा अल्लाह को सौंप देता है, अल्लाह इसके तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लेता है। कि अगर कोई चीज मेरे दो दांतों के दरमियान में है और वो मुझे नहीं मिली तो नहीं मिलनी है। अगर अल्लाह कोई चीज दो पहाड़ों के अंदर है, यानी पहाड़ों के नीचे है, छुपी हुई है, मुख्फी है, अगर वो मुझे मिलनी है तो वो मुझे ही मिलनी है। और कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं आपके इर्द गिर्द, आप देखेंगे कि इनके साथ बड़े से बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन इनके मुंह से शिकायत का एक जुमला भी नहीं निकलता, यानी अल्लाह से शिकायत सवालात पैदा नहीं कर होते। क्योंकि कभी उन्होंने जिंदगी में कहा हो कि अल्लाह मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो हमेशा नादम होते हैं। अल्लाह से डर जा, जान ले अल्लाह है तो आप अल्लाह को अपने हर मामलात में पाएंगे कि अल्लाह ने तेरे तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लिया। जब मांगो अल्लाह से मांगा करो।
اللہ سے, اور یہ جان لو جو چیز تمہارے حق میں لکھی ہے وہ پہنچ کر رہے گی, چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے, اور اگر اللہ نے کچھ بھی نہیں لکھا تو چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو دینے کے لیے تو نہیں دے سکتی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب آپ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ لے آتے ہیں تو جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ بہترین ہے, میری بہتری کے لیے ہے, اور جب ہم یہ سوچتے ہیں, اور جتنے بھی قلم ہیں ویسے تو لوہے محفوظ میں جسے قلم نے لکھا ہے وہ ایک ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قلم ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. جب مجھے پتا لگ جاتا ہے کہ اس قلم نے ہر چیز لکھ دی ہے اور وہ وجود میں آنے سے 50,000 سال پہلے جو ہے وہ لکھ دیا ہے, تو ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل بڑھ جاتا ہے, ہماری اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھ جاتی ہے, ہمارا یقین اللہ پہ بڑھ جاتا ہے, ہمارا پختہ ایمان ہو جاتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں, ہم اس پہ مان لے آتے ہیں. اور جو کچھ بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے, جو چیز مجھے ملی ہے, جو چیز نہیں ملی, جو ملی وہ لکھی تھی, جو نہیں ملی وہ میری قسمت میں نہیں تھی. میں نے کوششیں کی لیکن پھر بھی وہ چیز نہ ملی, اس پہ مطمئن ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جب بھی کوئی تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے, کوئی مالی یا معاشی نقصان ہوتا ہے, تو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, برداشت نہیں کر پاتے, انٹرپریشن نہیں کر پاتے, تو وہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. لہٰذا مسلمان جو یقین رکھتا ہے تقدیر پہ, اللہ تعالیٰ پہ, کہ قدرت پہ, تو وہ سچا مسلمان ہوتا ہے, اور جب بھی اس کو کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اس بات سے کہ جو میرے رب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے. ہم کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں, ہم کبھی یہ سوچنے لگتے ہیں ایسا کیوں ہوا, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا کاش ایسا کر لیتے تو ایسے ہو جاتا, ویسا کر لیتے تو ویسے ہو جاتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا, ہم نے اپنی کوشش کر لی, ہم نے تو اپنا بہتر دیا, اب جو چیز نہیں ملی تو اس پہ اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں. جب ہم اللہ پر پختہ یقین نہیں رکھتے تو ہماری زندگی میں مشکلات بڑھتی ہیں. اس سے پہلے ہم اپنی چیزوں کے بارے میں سوچنے لگے, ہم چیزوں کے بارے میں تجزیہ کرنے لگے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پر پختہ ہے, اور کیا ہمارا ایمان محفوظ ہے, کیا ان چیزوں کے پیچھے ایک مطلب ہے, اللہ نے ایک خاص مقصد رکھا ہوا ہے. جو بھی چیزیں ہماری زندگی میں ہو رہی ہیں کیا اس پہ ہمارا ایمان ہے, اگر ہے تو اپنا اللہ کو, اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں, اپنا پورا کا پورا آپ اپنے اللہ کو سونپ دیں. اللہ پہ یقین رکھیں, جو شخص اللہ کو اپنا سارا سونپ دیتا ہے پھر اللہ اس کا تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. قرآن کی ایک آیت سورۃ لقمان کی آیت نمبر 22 ترجمہ, اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو اپنی طرف اچھی طرح پکڑ لیا, اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. جب آپ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو آپ ٹھنڈ میں پڑ جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے, ہم خدا بنے بیٹھے ہیں, استغفر اللہ, اور پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں. ہمیں ہر چیز ہماری مرضی کی چاہیے ہوتی ہے, اور ہم جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. عبداللہ بن عماس رحیم اللہ کا ایک بڑا زبردست قول ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں توحید پہ ایمان لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ توحید یہی ہے نا کہ اللہ کے تمام ارکان پہ ایمان لے کے آنا. توحید اسماء و صفات کا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے, لیکن ساتھ ہم یہ بھی تو مانے نا کہ اللہ کے جتنے بھی پاک نام ہیں, جتنے بھی اوصاف ہیں, اللہ کی صفتیں ہیں, جتنے بھی ارکان ہیں, ان پر بھی تو ایمان لانا ہے نا. تو اللہ کی ایک صفت الحکیم ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے اوصاف پر ایمان رکھتے ہیں, تو ایسے بندے کی زندگی میں سکون آتا ہے. جب بھی آپ کونسلنگ کریں, جب کسی سے ہاتھ سے کچھ چلا گیا تو وہ اس چیز کو, صدمے کو برداشت نہیں کر رہا, تو تقدیر پر یقین رکھیں, اس کو سکون آ جائے گا انشاءاللہ. میری ذاتی تجربہ بھی ہے کہ اس بندے کو آپ انبیاء کی مثالیں دیں, ان کے ساتھ کیا کیا ہوا, پھر انہوں نے صبر کیا, اور ان کا ایمان اللہ کی تقدیر پہ تھا. جو پختہ یقین رکھتا ہے وہ ایک اور ویژن کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اس کا
دل سکون میں ہوتا ہے، یہ جو ملا وہ قسمت میں تھا، جو نہیں ملا قسمت میں نہیں تھا۔ یہ ایک سادہ سا خوبصورت جملہ ہے، جو قسمت میں نہیں تھا نہیں ملا۔ حضرت عبیدہ بن صامت متقا صحابی تھے، بہت بڑے صحابی تھے۔ جب وہ بستر مرگ پہ تھے اور ظاہر ہے کہ وہ بیمار تھے یا ان کی موت آنے کو تھی، تو ان کا بیٹا ان کے پاس موجود تھا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو زبردست نصیحت کی، جس سے آپ سوچیں کہ ان کے بیٹے کو زندگی میں جتنے بھی مشکلات آنے والی ہیں ان کے جانے کے بعد، تو ان کا بیٹا ہمیشہ باپ کی اس نصیحت کو یاد رکھے گا اور یہ ایک ان سے مشکلوں سے لڑنے کی طاقت اور مضبوطی دے گی۔ اور کیا گرومنگ ہوگی ایسے بچے کی، اور کیا ہی وہ نڈر قسم کا بچہ بنے گا۔ انہوں نے زبردست بات کی، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، میرے پیارے بیٹے، تو تب تک ایمان کا مزہ نہیں چکھے گا، ایمان کی مٹھاس کا مزہ نہیں چکھے گا، جب تک خود اس نتیجے پر نہیں پہنچ جائے کہ جو تیری طرف کوئی تکلیف آ گئی ہے تو اس نے تیری ہی طرف آنا تھا اور کسی کے ذریعے ہو کر نہیں آنا تھا۔ اس نے آنا تیری طرف تھا، بندش کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ اس نے تیری طرف ہی آنا تھا، اور وہ چیز تیری طرف نہیں آئی، اور جو تجھے نہیں ملی، یعنی کہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور جو چیز تجھے نہیں ملی تو وہ تجھے نہیں ملنی تھی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، جیسے حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے کہ میرا دل جو ہے وہ سکون پہ ہے۔ اسی طرح غالباً ایک اور صحابی کا قول ہے کہ اگر کوئی چیز میرے دو دانتوں کے درمیان میں ہے اور وہ مجھے نہیں ملی تو نہیں ملنی، اور اگر کوئی چیز دو پہاڑوں کے اندر ہے، یعنی پہاڑوں کے نیچے ہے، چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے، اگر وہ مجھے ملنی ہے تو پھر وہ مجھے ہی ملنی ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت نے یہ زبردست نصیحت کی، وہ اپنے بیٹے کو ترغیب دے رہے تھے کہ اس پر ایمان رکھو بیٹا، تمہاری زندگی میں آسان ہو جائے گی اور انسان کا اتنا صابر ہو جائے گا کہ فرشتے بھی اسے سلام کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ آپ کے ارد گرد آپ کو دیکھیں گے ان کے ساتھ بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ان کے منہ سے شکایت ایک جملہ بھی نہیں نکلتا، یعنی اللہ سے شکایت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی انہوں نے زندگی میں کہا ہو کہ اے اللہ نے میرے ساتھ کیوں کیا ہے۔ وہ ہمیشہ نادم ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ توبہ کرتے رہتے ہیں کہ میری ہی خطا ہے، میری ہی خطا ہے، یا کوئی بہت بڑا حادثہ ان کے ساتھ ہو جائے تو اس میں وہ صبر کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں اور ان لوگوں پہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا معیار بلند سے بلند کرتے ہیں۔ مصائب و آلام، مصیبتوں پریشانی میں شکوہ کو ترک کر دینا صبر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنا مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں مشقت اور حوصلہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا نام بہت ہی زیادہ ہے۔ صبر ایک عظیم نعمت ہے جو مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ صبر کا دین اسلام میں بڑا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے منازل میں سے ایک منزل صبر کی بھی ہے۔ تو محترم ناظرین، آزمائش پر صبر اللہ تعالیٰ کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کو مختلف طریقوں کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا جائے تو ایسے صبر والوں کو اجر کی خوشخبری اللہ خود دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور ہم بالضرور وہ تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں سے، اور پھلوں کے نقصان سے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اس کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155۔ رب کی رضا کے لیے صبر کرنے والوں کو آخرت میں حسین گھر کی خوشخبری دی گئی ہے، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی عطا فرمائی، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ رات 122۔ صبر کرنے والوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انصار مخاطب ہوئے، فرمایا عنقریب تم دیکھو گے کہ بہت سے معاملات میں لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم اس پر صبر کرنا حتیٰ کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملو، کیونکہ میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ انصار نے کہا ہم عنقریب صبر کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اکٹھا کرے گا تو پکارنے والا پکارے گا، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ فرمایا کچھ لوگ اٹھیں گے جو تعداد میں کم ہوں گے، وہ جلدی جلدی جنت کی طرف جائیں گے، راستے میں انہیں فرشتے ملیں گے جو ان سے پوچھیں گے ہم آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جنت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آخر آپ ہیں کون؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے آپ نے کس چیز بات پر صبر کیا؟ وہ جواب دیں گے ہم نے اللہ کی اطاعت پر، گناہوں سے بچنے پر صبر کیا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جائیں، بے شک صبر کرنے والوں کا یہی اجر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے بہترین اوقات حالت میں صبر پائے۔ امام احمد کتاب الزہد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، صبر کرو۔ عورت نے کہا کہ دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں۔ اس سے کہا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر ابتدا صدمہ کے وقت ہوتا ہے۔ صحیح بخاری 1206۔ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اللہ ہی ہے۔ چنانچہ اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں، جن میں سے 3 طریقے درج ذیل ہیں۔ عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہمارا جدوجہد، اور عمل میں اخلاص ہو تو اللہ کی مدد کا حصول ہوگا۔ امتدہ القاری میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشان کن معاملات میں نماز کا سہارا لیتے تھے، اور قرآن میں بھی نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 45 میں ہے ترجمہ اور مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب دلوں میں خشوع ہوں ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ بیان قرآن صبر اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر موقع پر دعا کے ذریعے مومن رب کی رضا اور مدد حاصل کرتا ہے، اور مسائل پر صبر کرنے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ جو مومن صبر کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر بلا سے نجات دیتا ہے اور مدد اس کی کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 153 ترجمہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو، بلا شبہ حق تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ بیان القرآن۔ عمل میں اخلاص، نماز، صبر اور دعا کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کی جاتی ہے، تاہم اس کے علاوہ اسباب بھی ہیں جس کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اور راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا کہ اے ابن عباس، میں تجھے کچھ الفاظ سکھاؤں؟ اور پھر وہ پوری ایک لمبی حدیث ہے جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کہا کہ اللہ سے ڈر جا، جان لے اللہ ہے، اور تو یہ دیکھے گا کہ اللہ نے تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب مانگ اللہ سے مانگ، دعا کر اللہ سے، اور جان لے کہ اگر کوئی چیز تیرے حق میں لکھی ہے تو پہنچ کر رہے گی، چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے، اور اگر اللہ نے کچھ نہیں لکھا چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو دینے کے لیے تو نہیں دے سکتی۔ قلم لکھ چکے ہیں اور صفحے خشک ہو چکے ہیں۔ جو لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے کسی پہ نے کالا جادو کروا دیا ہے، مجھے نظر بد لگی ہے، بد حق ہے، کالا جادو حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ شیاطین کا بھی رب ہے۔ ہم نے کبھی اس طرح سے دیکھا ہے، کیا اس طرح سے سوچا ہے؟ جب ہم نے اس طرح سے نہیں سوچا تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اب صرف یہ سوچ لیں ہم کتنے سکون میں جائیں گے۔ ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے ناموں کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے ناموں کا ذکر کر کے دعا کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور صرف اللہ سے ہی امید لگانی چاہیے، اللہ پہ توکل یقین رکھنا چاہیے۔ اس عمل کو اپنے پاس پوری توجہ سے نوٹ فرما رہے، ایک نوٹ بک لیں، پین لیں، کیونکہ یہ بعد میں کچھ لوگ کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ وظیفے ہمیں سمجھ نہیں آئی، وظیفے کو ہم کس طرح پڑھیں؟ سب سے پہلے میری ان تمام بہنوں سے گزارش ہے، اس وظیفے کو اپنے خاص ایام میں بالکل بھی نہ کرنا۔ یہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اور 7 سورۃ کوثر کا وظیفہ بتاؤں گی، اور آپ روزانہ رات کو سوتے وقت کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اس وظیفے سے آپ
زیادہ نہیں، صرف 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن آپ پورے یقین کے ساتھ کریں تو صبح آپ اٹھ کر دیکھیں گے چوتھے دن تو آپ کے پاس واقعی غیبی طریقوں سے رزق دولت حاصل ہو چکا ہوگا۔ آپ نے باوضو حالت میں ابھی بستر پر جب آپ آئے تو باوضو حالت میں لیٹ جائیں۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس وظیفے سے پہلے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ وظیفہ شروع کریں اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ان 3 ناموں کی تسبیح کرنی ہے۔ پورے 3 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو وہ ایک شمار ہوگا۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے سامنے پھر آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، یا غنیو یا وہابو یا رزاقو، ایک شمار کرنا ہے، یا غنیو یا وہابو یا رزاقو۔ دوبارہ سن لیں، یہ ایک تسبیح ہے، پوری ایک دفعہ پڑھنی ہے تو اس کا شمار ہوگا۔ آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے اور 11 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ بعد میں پھر آپ نے محترم رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ایک تسبیح اور سورۃ کوثر یہی کرنی ہے جس کا ذکر ہم آپ کو کر چکے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو جو سا بھی درود پاک آتا ہے وہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز والا آپ درود پاک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام، یعنی کہ میں دوبارہ بتانے جا رہی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام، یا غنیو یا وہابو یا رزاقو، یا غنیو یا وہابو یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور طاقت آدمی یعنی کہ 101 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے جو کہ آپ کو پتا ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے پڑھا تھا۔ صرف 3 دن آپ یہ عمل کر لیں، چوتھے دن آپ کا دولت خود چل کے آئے گی، دولت آپ کا عاشق ہو جائے گی۔ یہ ذکر کرتے ہوئے، یہ وظیفہ کرتے ہوئے، اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے سو جانا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کر کے سونا ہے، یہ آپ کی زندگی کا معمول بنا لے۔ یقین کریں میری پیارے بہنوں بھائیوں دوستوں، آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے اس عمل کے بارے میں، اور زیادہ نہیں بتا سکتے۔ اس عمل میں اتنا دم ہے، اس عمل میں اتنی طاقت ہے، ایک دفعہ آپ کر لیں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ 3 دن کا یہ وظیفہ زندگی میں کر لیں تو میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ پوری زندگی جولیاں بھر بھر کے دعا دیں گے، اور کسی نے وظیفہ یہ بتایا بھی نہیں ہوگا۔ آپ اپنے ہاتھ دیکھیں گے اتنا پیسہ، اتنا دولت اور رزق کہاں سے آیا ہے، آپ کے لیے جاننا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے، پہلے بھی یہی کام کرتے تھے لیکن اللہ پاک نے اتنے رزق سے نواز دیا ہے، اتنا پیسہ دیا ہے کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو تمام ناظرین سے میری گزارش ہے، اس عمل کو آپ نے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے جن کو اس کا بہت ضرورت ہے، جو مفلسی کا شکار ہیں، تنگی بھی گزار رہے ہیں، تو اللہ پاک کے نام سے اپنے اللہ کو پکاریں تو ان کی تمام مشکل اللہ پاک دور فرمائے گا، اس کا اجر دے گا۔ اور جب اس کو آپ اللہ کے صفاتی نام مبارک کو وظیفے دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور جب دوسرا مشکل میں ختم ہو جائے تو اب دوسرے طریقے سے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا اور زیادہ اجر ملے گا۔ آپ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور ان تمام لوگوں کو بتائیں۔ اللہ پاک کے اس وظیفے کی برکت سے اپنے پیارے مبارک ناموں کے صدقے آپ کی مشکل آسان فرما دے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے دیکھنے جتنے والے سننے والے بہن بھائی ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو بہترین رزق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر جو بھی قرض کی پریشانیاں اور جو قرض میں پھنس چکے ہیں، اللہ پاک ان کا قرض دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ نے اللہ پر یقین رکھنا ہے اور مکمل یقین کے ساتھ روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات میں آسانی پیدا کر دے گا، اور آپ اللہ کے اوپر یقین رکھیں اور آپ کے رزق میں برکت اللہ عطا کرے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ ضرور لکھیے گا کمنٹس میں۔ آپ کو اس کی پھر ویڈیو کے وظیفے کی پوری اجازت ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔